खुदा में लिखा है कि शाही कायनों का फिरका हो, मुकद्दस कौम हो और खुदा की खास मलकियत हो। हम खुदा के खास लोग हैं, हम यीशु के लहू से धुले हुए लोग हैं, हम पाक लोग हैं और अलग किए हुए लोग हैं। आज आपके लिए मेरा पैगाम है कि आप रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करें, सच्चे दिल से उसकी प्रस्तिश करें। जो काम करते हो जी से करो और ये जानकर करो कि खुदावंद के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए। खुदावंद के अजीम और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आज का कलाम है बेफायदा प्रस्तिश। खुदावंद का खादम पास्टर खालिद एम नाज साहब खुदा का कलाम सुनाएंगे। आप उसको सुने, देखें और दूसरों तक शेयर करें, क्योंकि खुदावंद का कलाम फैलता जाए। इस वीडियो को देखकर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाइए। इस कलाम में लिखा है, जी, ऐ रियाकारो, यसाया ने तुम्हारे हक में, यसाया ने तुम्हारे हक में क्या खूब नबूवत की कि ये उम्मत जुबान से तो मेरी इज्जत करती है, मगर इनका दिल मुझसे दूर है, और ये बेफायदा मेरी प्रस्तुश करते हैं, क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदाबंद की बरकत। सब कहें आमीन। एक और आयत पढ़ते हैं, यूहन्ना 4:23 पे। मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है कि सच्चे परस्तार बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही प्रस्तार ढूंढता है। थैंक यू सर। अजीजों, ये दोनों हवाला जात जो आपकी खिदमत में तिलावत किए गए हैं, ये गौर तलब है। और जो हमने मरकजी हवाला पढ़ा था, मत्ती 15वें बाब कि 9वीं आयत जो है, वहां से आज का मौजू है जिस पर हम गौर करेंगे। और ये बेफायदा मेरी प्रस्तिश करते हैं, और ये बेफायदा प्रस्तिश आज का मौजू है। मुझे याद है बचपन में जब हम भी मिशनों के चर्चेस में जाते थे, तो वो हमें ये सिखाने की कोशिश करते थे कि लंबी दुआ नहीं करी दी, ये खुदा दा ना बेफायदा है। वो ये तशरीह करते थे। लेकिन जैसे जैसे पाक कलाम को पढ़ा और कलाम की समझ आनी शुरू हुई और आज इस नतीजे पर पहुंचे हैं, उन्होंने तो पता ही नहीं किसे गालदा। बेफायदा का तो मतलब और है। बेफायदा प्रस्तिश का जो मतलब है वो लंबी दुआ नहीं है, ज्यादा प्रस्तिश और इबादत नहीं है। वो इसकी ये तशरीह करते थे। अब ये इक्तबास है यसाया नबी की मार्फत जो खुदा का कलाम है, वहां से इसको कोट किया है खुदावंद यीशु मसीह ने। और ये स्टेटमेंट हमारे अपने खुदावंद की है, उन्होंने दी है। ये अल मसीह ने ये फरमाया है, और वो फरमाते हैं, ऐ रियाकारो। अब खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी तालीमात में जो सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया है, जिन पर तनकीद की है, वो रियाकार लोग हैं। डबल स्टैंडर्ड जिन लोगों की जिंदगी में है, आधे रूहानी आधे जिस्मानी, दिखावे के मसीह, लेबल लगा हुआ है उनके ऊपर, लेकिन अंदर से खोखले हैं, दोगलापन है, ढूंगी हैं, रूप धारा हुआ है। खुदावंद यीशु ने अपनी सारी टीचिंग में सबसे ज्यादा इन लोगों को टारगेट किया। और आज हम चंद एक नुकात पर, चंद एक चीजों पर जो पहलू हैं उन पर गौर करेंगे। बेफायदा प्रस्तिश। और दूसरी तरफ जो हवाला हमने पढ़ा है वो यूहन्ना 4:23 में, मगर वो वक्त आता है, मगर बल्कि अब ही है कि सच्चे परस्तार बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे। एक ये मेयार भी है।
ایک یہ پیمانہ بھی ہے, ایک یہ لیول بھی ہے کہ جو سچے ہوتے ہیں, جن کے دل درست ہوتے ہیں, جن کے من سچے ہوتے ہیں, خالص ہوتے ہیں, باطن اور ظاہر دونوں بدل گئے ہیں, ان کا یہ لیول ہے کہ وہ روح اور سچائی سے پرستش کرتے ہیں. ایک وہ ریاکار ہیں, ایک وہ دوگلاپن رکھنے والے لوگ ہیں جو صرف زبان سے, ہونٹوں سے خدا کی پرستش کرتے ہیں. 9ویں آیت ہماری مرکزی آیت ہے, یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں. خدا نے یسایہ کے عہد کے لوگوں کو یہ بات کہی تھی, کیونکہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتے تھے. وہ سارا الزام خدا کو ہی دیتے تھے. آج بھی لوگ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتے, سارا الزام خدا پر ہی ڈالتے ہیں. اس کے دور کے لوگ جو تھے وہ کہتے تھے خدا کا ہاتھ چھوٹا ہو گیا ہے. تو یسایہ نے پیغام دیا, خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ بچا نہ سکے, اور اس کا کان بھاری نہیں کہ سن نہ سکے, بلکہ تمہارے گناہوں نے اسے تم سے روپوش کیا, ایسا کہ وہ نہیں سنتا. تمہاری بدی کے سبب سے, تمہاری نافرمانی کے سبب سے, تمہارے سنگین دلوں کے سبب سے خدا تمہاری دعاؤں کو سنتا نہیں ہے اور جواب بھی نہیں دیتا. زبان کا دھوکہ, نوٹ فرمائے, زبان کا دھوکہ ہم کھا سکتے ہیں, خدا نہیں کھا سکتا. اکثر چکنی چوپڑی دل لبانے والی باتیں کر کے لوگ آپ کے ساتھ دھوکہ کر جاتے ہیں اور آپ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں. اکثر جڑے باہر جانا چاہتے وہ اسی طرح دے قابو چاہتے ہیں انہوں نے, وہ ان کو ڈریمز دکھاتے ہیں, خواب دکھاتے ہیں, اور وہ بیچارے غریب لوگ ہوتے ہیں اور دھوکے میں آ جاتے ہیں. زبان کا دھوکہ ہم کھا سکتے ہیں, آپ کھا سکتے ہیں, خدا نہیں کھا سکتا, کیونکہ خدا کی نظر دل پر ہوتی ہے. خدا دل کو دیکھ رہا ہوتا ہے. زبان کا دھوکہ ہم کھا سکتے ہیں. جی, یسایہ 59 باب ہے, اس کی 3 آیت, کیونکہ تمہارے ہاتھ خون سے اور تمہاری انگلیاں بدکرداری سے آلودہ ہیں. جی, تمہارے لب جھوٹ بولتے اور تمہاری زبان شرارت کی باتیں بکتی ہے. تھینک یو بردر. زبان کا دھوکہ ہم کھا سکتے ہیں, خدا نہیں کھا سکتا. کیونکہ کلام میں تو لکھا ہے کہ ہنوز تم کہہ بھی نہ چکو گے تو خداوند تمہاری سن لے گا. یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب آپ کا من پاک ہوگا, جب آپ کا انر, آپ کا دل, آپ کا باطن روشن ہوگا. یہ اس وقت ہوگا. جن لوگوں کی ابھی تک دعائیں نہیں سنی جا رہی, وہ صرف زبان سے اور ہونٹوں سے پرستش اور عبادت اور دعائیں کر رہے ہیں, اس لیے نہیں ان کی سنی جا رہی. یہ سب ٹھیک ہے, آپ کلام سناتے ہیں, آپ پاسٹر ہیں, آپ سازندے ہیں, آپ میوزک بجاتے ہیں, آپ گیت گاتے ہیں, آپ پاسٹر ہیں, آپ ایسوسیٹ پاسٹر ہیں, آپ ایلڈر ہیں, آپ اشرز ہیں, آپ کیمرہ مین ہیں, آپ ساؤنڈ آپریٹر ہیں, آپ سیکیورٹی والے ہیں, آپ کھانا تقسیم کرتے ہیں. یہ ساری باتیں بہت اچھی ہیں. جو کام, جو خدمات آپ کر رہے ہیں, ان کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. اور میں تو کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں چرچز کی تعداد دیکھ کر. ہر گلی میں چرچز, پاسٹرز, واو. اور بڑی حیرانی ہوتی ہے, وہ بڑی ریوائول آ گئی. ساری باتوں کے لیے شکر کرتے ہیں, لیکن حقیقی معنوں میں لوگ خدا کی خدمت نہیں کر رہے. یہ غور طلب باتیں ہیں. اور کبھی کبھی تو ہم بہت سارے فرضی جملے بولتے ہیں. مثلا میرے لائق, ہم کہتے ہیں جی کو میرے لائق ہوئے تو مینوں بھی دسیو, تو جدوں انہوں لائق دسیا جاتا تو پھر لبھدا ہی نہیں گا. یہ فرضی جملے ہیں نا, ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے فرضی گفتگو کرنے کی.
مجھے یاد ہے ایک والد صاحب ہیں سائی وال کے, وہ کہتے ہیں میرا امریکہ کا 6 ماہ کا یا کچھ مہینوں کا ویزا لگا, تو کہتے ہیں مجھے بڑے دوست کہیں بھائی صاحب جدو تسی آؤ گے امریکہ دسیو سانو وے. کہتے میں 6 ماہ کا ویزا تھا اور میں جب پہنچا تو میں نے رابطے کیے دوستوں سے کہ جی میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. کہتے جن نے بھی مینوں ڈیٹ دیتی 6 مہینے تو بعد والی دیتی. کہتے میں کہ یار ویزا ہی 6 مہینے دا ہے تے تسی مینوں ڈیٹ بھی 6 مہینے تو بعد والی دے رہے ہو. یہ فرضی باتیں ہیں. میرے لائق آپ جو کر نہیں سکتے وہ کہا نہ کریں. اور پہلے بھی میں نے ایک دن بتایا تھا کہ خوشی میں کسی کے ساتھ پرومس نہ کریں. جب آپ ایکسائٹڈ ہوتے ہیں نا, آپ کئی دفعہ بڑے بڑے وعدے کر جاتے ہیں. ایکسائٹمنٹ میں آپ بہت سارے پرومسز کر دیتے ہیں لوگوں کے ساتھ. ایون لوگ خدا کے گھر میں بھی ایسے کرتے ہیں کہ وہ بہت جلدی سے کہہ دیتے ہیں میں یہ کروں گا, میں فلاں کروں گا. آپ جب خوش ہوتے ہیں تو ایکسائٹمنٹ میں آپ کبھی بھی وعدہ نہ کریں, سوچ سمجھ کر وعدہ کریں. اور غصے میں جب ہوتے ہیں تو کبھی فیصلہ نہ کریں کیونکہ ہمیشہ رانگ ڈیسیژن ہوتے ہیں. اور آج یہی پرابلم ہے کہ ہمارے فیصلے ہمارے لیے دکھ اور اذیت اور پین کا باعث ہیں. وہ غصے میں ہم کرتے ہیں. ہماری سوسائٹی میں, ہمارے معاشرے میں, ہمارے خاندانوں میں, ہمارے گھرانوں میں کیوں ابتری اور تذبذب ہے؟ کیوں ہمارے رشتوں میں تناؤ اور کھچاؤ ہے؟ ہماری کہی ہوئی باتیں ٹھیک نہیں ہیں, ہمارے فیصلے ٹھیک نہیں ہیں, ہمارے وعدے ٹھیک نہیں ہیں, ہمارے ریلیشن آپس کے ٹھیک نہیں ہیں. آپس میں ہم کیونکہ جلد بازی سے ساری گفتگو کرتے ہیں. زبان کا دھوکہ ہم کھا سکتے ہیں, خدا نہیں کھا سکتا. پھر دکھاوے کی محبت ایک جذبہ نہیں, محبت ایک عمل کا نام ہے. اور خدا نے صلیب پر وہ محبت کر کے دکھائی ہے. ہیلیلویہ. مثال کے طور پر خداوند یسوع کہتے میں تمہیں بہت پیار کرتا ہوں, میں تمہارے لیے صلیب پر جان دینا چاہتا ہوں. تو یہ کافی تھا. کہیں کہتے ہیں نا آپ سے جی میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں, میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں. کئی دفعہ یہ فرضی جملے ہوتے ہیں. محبت جو ہے, جو ریئل لو ہے, جو حقیقی محبت ہے, وہ عملی طور پر کی جاتی ہے. اس میں عملی طور پر چیزیں نظر آتی ہیں, محض دکھاوا یا فرضی جملے نہیں ہوتے. اس میں لوگ پرستش کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, عبادت کے لیے آتے ہیں, چرچز میں بھی جاتے ہیں, کنونشنز میں بھی جاتے ہیں, خدا کے گھر میں بھی جاتے, سب ٹھیک ہے. لیکن آج آپ غور کریں کہ کیا آپ ویسے ہی پرستش کر رہے ہیں جس کے بارے میں یوحنا 4:23 میں ہم نے پڑھا ہے کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے. یہ ہے وہ پرستش. ایک وہ پرستش ہے جو بے فائدہ ہے, اور ایک وہ پرستش ہے جو روح اور سچائی سے کی جاتی ہے. ایمان جو ہے وہ محبت کی راہ سے کام کرتا ہے. فیتھ, ایمان جو ہے وہ محبت کی راہ سے کام کرتا ہے. اور محبت صرف لفظوں یا الفاظ کی نہیں ہوتی, وہ پریکٹیکل ہوتا ہے. کئی لوگ جیسے میں نے کہا ریاکاری اور دکھاوا کر رہے ہوتے ہیں, ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. چرچ میں آپ کو حقیقی معنوں میں پرستار بننا پڑے گا. یہ آپ کی اس دنیا میں چیزیں ٹھیک ہیں, اس دنیا کے لیے یہ چیزیں چل سکتی ہیں, لیکن روحانی دنیا میں کوئی ایکٹر نہیں بن سکتا. روحانی دنیا کے لیے آپ کو ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی ٹھیک ہونا پڑے گا. اس میں کوئی ایکٹر نہیں ہے. چرچ کے اندر کوئی ایکٹر نہیں بن سکتا. چرچ کے اندر آپ کو حقیقی پرستار بننا ہوگا. چرچ کے اندر آپ کو سچے پرستار بننا ہوگا. اور اسی لیے میں یہ جو آپ کو پتا ہے جو گانے بجانے والے اس میں مراد اس لیے کہتا ہوں, یہ پیڈ سنگر جو ہیں میں ان کو ہمیشہ ناپسند کرتا ہوں, کیونکہ یہ, اور میں یہ بات اکثر کہتا ہوں کہ ہم
پیسے کے لیے کام نہیں کر رہے، پیسہ ہمارے خدا کے لیے کام کرتا ہے. ہم اس بات کے قائل ہیں، ہم اس بات کے قائل ہیں کہ پیسہ ہمارے خدا کے لیے کام کرتا ہے، لیکن ہم پیسے کے لیے کام نہیں کرتے. تو وہ تمام لوگ جو معاوضہ لے کر خدمت کرتے ہیں، ان کے لیے میرا میسج ہے کہ پیسے کو خدا کے لیے کام کرنے دیں. آپ پیسے کے لیے کام نہ کریں. انٹینشن آپ کی جو ہے، ترجیحات پر پچھلے دنوں بھی ہم نے سیکھا تھا کہ آپ کی انٹینشن جو ہے وہ کیا ہے. جب آپ پرستش کے لیے آتے ہیں، جب آپ عبادت کے لیے آتے ہیں، آپ کی انٹینشن جو ہے، آپ کی ترجیح جو ہے، وہ اپنے خدا، اپنے مالک کو خوش کرنا ہے. میں نے بارہا یہ پیغام اس جگہ سے دیا ہے کہ اگر آپ چرچ آتے ہیں تو آپ مجھے خوش کرنے کے لیے نہیں آتے، آپ اپنے خداوند کو خوش کرنے کے لیے آتے ہیں. اگر آپ ضائعی دیتے ہیں تو آپ مجھے نہیں دیتے. اگر آپ مجھے دیتے ہیں تو آپ کو بند کر دینی چاہیے. اگر آپ خداوند کو دے رہے ہیں تو کیپ ڈوئنگ، کرتے رہیں، جاری رکھیں، کیونکہ اس کا اجر جو ہے وہ خدا آپ کو دے گا. کیونکہ بہت سارے لوگ چرچ میں تو آپ کو بہت زیادہ روحانی نظر آئیں گے، انہیں مائک پکڑا دیں، دعا ویکھو پھر کڈی لمبی ہوندی، انہوں نے وچ یرمیاں دے بھی حوالے دے جانے نے، انہوں نے یسایہ دی بھی حوالے دے جانے نے، زبور دی آیتاں بھی بولی جانیاں نے. تسی انہوں نے کسی خالی کمرے چ دعا دا موقع دے، انہوں نے سو جانا، کیونکہ اتنے لوگ کوئی نہیں ہونے. یہ لمبی دعا لوگوں کی وجہ تو ہوندی ہے، یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سامنے. اب نوٹ کیجئے گا، پھر پتا چلے گا بندہ کن کی دعا کرتا ہے. اگلی بات، ریاکار لوگ ٹھوکر کا باعث ہیں. اکثر لوگ پھر آپ کو دیکھتے ہیں نا، یار یہ بندہ چرچ تو ریگولر جاتا ہے، یہ بندہ عبادت تو چھوڑتا نہیں ہے کوئی بھی، پرستش کے لیے یہ باقاعدگی سے اور وقت پر چلا جاتا ہے، لیکن آج تک اس کی زندگی، اس کا رویہ، اس کا کردار تبدیل نہیں ہوا. کیا وجہ ہے؟ وہ شخص زبان سے پرستش کر رہا ہے، ابھی تک اس نے روح اور سچائی سے پرستش نہیں کی. اس لیے کلام انہیں ریاکار کہتا ہے، اور ریاکار ٹھوکر کا باعث ہوتے ہیں. اور جیسا میں نے کہا، خداوند یسوع مسیح نے اپنی تعلیمات میں بارہا جو ریاکار لوگ تھے، جو اس وقت کے مذہبی لوگ تھے، دکھاوے کی باتیں کرتے تھے، یسوع مسیح نے کہا تھا کہ تمہاری دعائیں ظاہری نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ چوکوں اور موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا اور عبادتیں کرتے تھے تاکہ لوگ انہیں دیکھیں، لوگ انہیں جانیں کہ یہ راست باز ہے. روزہ رکھتے تھے، شکل بگاڑ لیتے تھے تاکہ لوگ کہیں واہ 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 اس نے روزہ رکھا ہوا. پھر اسی طرح خیرات کرتے تھے، ڈھول بجاتے تھے. مجھے یاد ہے پرانے وقتوں میں جو لوگ کنونشن کے لیے چندہ دیتے تھے، وہ اشتہار پر اپنا نام بھی لکھواتے تھے کہ جی میرا نام لکھو جو کہ یہ میں حصہ پایا ہے. باقاعدہ لوگوں کے نام لیے جاتے تھے. اب تو شعور آ رہا ہے، لوگ کلام کی تعلیم کو قبول کر رہے ہیں. اب یہ صورتحال نہیں ہے کہ تختیاں لگائی جائیں کہ جی فلاں بندے نے چرچ کو اتنے پیسے یا اتنے اس کام کے لیے مدد کی ہے. اب یہ صورتحال بہتر ہوتی جا رہی ہے کہ لوگ اپنے ہدیہ جات، اپنی شکر گزاریاں خاموشی کے ساتھ لے کر آتے ہیں اور بڑے ادب اور احترام کے ساتھ دیتے ہیں. لیکن اگر آپ تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو لوگوں کو سمجھانا بڑا مشکل تھا. اور جڑیاں کنونشناں پنڈاں جو ہوندیاں سی، اس اشتہار دے اتنے کو 300-400 نا لکھے ہوندے سن، تے جہاں نہیں لکھتے سی وہ مخالفت کردا سی. لیکن خدا کا شکر ہے کہ اب لوگ اس بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ ہماری عبادتیں، ہماری کنونشنز، ہماری پروسیس جو ہے اس کا محور اور مرکز صرف خدا ہی ہے. ہلیلویا. اور خدا ہی ہونا چاہیے، اور خدا ہی ہونا چاہیے. کئی لوگ پریٹینڈ کرتے ہیں نا اپنے آپ کو کہ ہم روحانی ہیں، ہم راست باز ہیں. ہمیں اپنا دل خدا کے حضور پیش کرنے کی ضرورت ہے. کلام میں لکھا ہے دل
سب چیزوں سے زیادہ ہیلا باز اور لا علاج ہے. یرمیہ پر یہ بھید کھلا اور انہوں نے اس بات کو قلم بند کیا. ہمارے دل کی خرابی جو ہے وہ ہمیں خدا سے بھی دور رکھتی ہے اور ہمیں تابع فرمانی سے بھی روکتی ہے. ہم نے دل کی پیروی نہیں کرنی بلکہ خدا کی پیروی کرنی ہے. آخری پوائنٹ جو مرکزی حوالہ ہم نے پڑھا تھا اس میں لکھا ہوا ہے 9ویں آیت میں، اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ انسانی احکام کی یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے. بے فائدہ پرستش اس وقت ہو جاتی ہے جب لوگ خدا کے کلام کی نسبت رسم و رواج، روایات کو ترجیح دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے آج بھی ہمارے گھرانوں میں شادی ہو، وہاں سے پتہ چل جائے گا کہ ہم کلام کو ترجیح دے رہے ہیں یا رسومات کو ترجیح دے رہے ہیں. ریسنٹلی شادی تھی لاہور میں، تو میں غور کر رہا تھا، میرے عزیز تھے، وہ تیل پھاڑ کے کڑیاں کھڑیاں سن بوئے کے تے روکیا ہویا. تو میں بات کر رہا تھا کہ پہلو لوگوں نے تسی کارڈ دے کے دعوت دیں ہن روک لیا ہے. یہ کیویں دیاں رسومات نے؟ پہلے کہندے وہ آ جاؤ تے جدوں آ جاندے نے پرانے تے پھر روک لیندے ہو، کیونکہ یہ رسومات ہیں. جب وہ نکلنے لگے وہاں سے تو کہتے جی وہ ایک رسم ہو رہی، گوڈا بنیا ہوا ہے. میں اس پر بھی غور کر رہا تھا. میں اس لیے آج یہ کوٹ کر رہا ہوں، ہمارے ناظرین بھی سن رہے ہیں، ہمیں ان چیزوں سے باہر آنے کی ضرورت ہے. اچھا، سب تو بری رسم جتی چھپا لیندے نے. شرجیل بھائی، کتنی بری حرکت ہے، شرم آنی چاہیے. کیا یہ وہ چیزیں یا وہ رسومات ہیں جس کی کلام نے ہمیں تعلیم دی ہے؟ میرا سوال ہے آپ سے. ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم دنیا میں نرالے لوگ ہیں. بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ تم دنیا میں منفرد ہو، دنیا جیسے نہیں ہو. تو پھر آج بھی آپ کے گھروں میں یہ توہماتی جو رسومات ہیں یہ کیوں پائی جاتی ہیں؟ کیا لکھا ہے یہاں پر؟ کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہو. بے فائدہ پرستش اس لیے تمہاری دیگیں، تمہارے ہدیے، تمہاری عبادتیں، تمہارے گیت، تمہارے ساز بجانا بے فائدہ اس لیے ہو گئے کہ تم خدا کے کلام کی نسبت دنیا کی تعلیمات اور انسانی احکامات اور انسانی رسومات کو زیادہ ترجیح دیتے ہو. آج ساری ان چیزوں کو اکھاڑ پھینکیں جو خدا کے کلام کے مطابق نہیں آپ کی زندگی میں، پھر آپ سچے پرستار ہیں. اور اگر آج بھی آپ نے ان رسومات کو پکڑا ہوا ہے، تھاما ہوا ہے جو کلام کے مطابق نہیں ہے، تو پھر آپ بے فائدہ پرستش کر رہے ہیں. یہ وارننگ ہے، یہ انتباہ ہے. آپ تمام ناظرین اور جتنے میرے بہن بھائی یہاں عبادت میں ہمارے ساتھ شامل ہیں، کلیسیا تباہی کے دہانے پر ہے، پاکیزگی کا فقدان ہے چرچز کے اندر. ہمارے لڑکوں اور لڑکیوں کے لباس دیکھیں، آپ ان کا گیٹ اپ دیکھیں. میں یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو سنوارے نہ، اپنے آپ کو نکھارے نہ، لیکن آپ کسی دائرے میں رہ کر ساری چیزیں کریں. کلام فرماتے ہیں دنیا کی ہم شکل. آج یہی پرابلم ہے لوگوں کی کہ لوگ دنیا کو فالو کر رہے ہیں، فیشن کو فالو کر رہے ہیں. اس لیے ہم دنیا میں گل مل گئے ہیں، ہم نرالے ہیں، ہم منفرد ہیں. کلیسیا کا مطلب ملی جلی بھیڑ نہیں ہے، پاک مقدس اور چنے ہوئے لوگوں کی جماعت کا نام کلیسیا ہے. چرچ یہ مقدسین کا، پاک لوگوں کی جماعت کا نام ہے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہماری جو لغات ہے ڈکشنری میں کلیسیا کا مطلب ہی بڑا غلط لکھا ہوا ہے. وہاں پر لکھا ہوا ہے حضرت مریم کے بت کی پرستش کرنے والا ایک گروہ.
آپ کی جو اردو کی لغات ہے وہاں پر کلیسیا کا یہ مطلب لکھا ہوا ہے. کتنا ظلم کیا ہے اردو دانوں نے مسیحیوں کے ساتھ پاکستان میں. ہم خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں, بت پرستی کرنے والا گروہ نہیں ہے. ہم خدا کے پاک لوگ ہیں, ہم خدا کی خاص ملکیت ہیں. اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ شاہی کائنوں کا فرقہ ہو, مقدس قوم ہو اور خدا کی خاص ملکیت ہو. ہم خدا کے خاص لوگ ہیں, ہم یسوع کے لہو سے دھلے ہوئے لوگ ہیں, ہم پاک لوگ ہیں اور الگ کیے ہوئے لوگ ہیں. آج آپ کے لیے میرا پیغام ہے کہ آپ روح اور سچائی سے پرستش کریں, سچے دل سے اس کی پرستش کریں. جو کام کرتے ہو جی سے کرو, اور یہ جان کر کرو کہ خداوند کے لیے کرتے ہو, نہ کہ آدمیوں کے لیے.